मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान का दुनिया में एक सॉफ्ट इमेज उभरे, पाकिस्तान दुनिया में मजहबी इंतहा पसंदी मुसल्लह जत्थों के हवाले से ना पहचाना जाए, पाकिस्तान की ये पहचान तब्दील की जाए, इसके लिए मुसम्मम इरादा कर लिया है पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारों में। इस हवाले से वो फैसले किए जा रहे हैं, वो एक्शन लिए जा रहे हैं जो सालों से डेफर्ड हो रहे थे, जिन पर के जो तातुल का शिकार थे। इसी हवाले से एक बड़ी एफर्ट ये है कि मजहबी मदारिस को, जो मदारिस पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनके हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत रहती हैं, मगरबी दुनिया को, दुनिया के दूसरे हिस्सों में तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, उनमें इस्लाहात का अमल लाया जाए और इन इस्लाहात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर अंदाज से एक कौमी एक्शन पे काम हो रहा है। कौमी एक्शन प्लान के इस अहम नुक्ते पे अब वाकई अमल हो रहा है और इसके लिए बहुत ज़बरदस्त भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। हुकूमती इदारों की कोशिश है कि मदारिस सरकारी कंट्रोल में लाए बगैर रजिस्टर हो जाएं। इस्लाहात के नतीजे में मदारिस में इंग्लिश, मैथमेटिक्स और इस तरह के दीगर मज़ामीन जो हैं वो भी पढ़ाए जाएँ। मदारिस के तालिब इल्मों को मुख्तलिफ कैरियर्स अपनाने के भी मौक़े मिलने चाहिए। आज इसकी तफसील भी दी है, जो इस पूरे मामले को वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की जानिब से जो शख्सियत इसको लीड कर रही है, वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने आज इस्लामाबाद के में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तफसीलात जारी की। सारे मदारिस जो हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा। जो मदरसे रजिस्टर नहीं होंगे फिर वो अपना काम नहीं कर सकेंगे। तालीम जो है वो ऐसी दी जाएगी कि जो किसी के ख़िलाफ़ ना हो, कोई मजहबी मुनाफरत ना फैलाए। जो कि मैट्रिक के इम्तिहान में लाजमी मज़ामीन हैं, FA के इम्तिहान में लाजमी, FSC के इम्तिहान में लाजमी मज़ामीन हैं, वो मदरसों में पढ़ाए जाएंगे। उनका इम्तिहान फेडरल बोर्ड लेगा। वो सारे बच्चे जो हैं मैट्रिक और FA का इम्तिहान देंगे, उसकी जो सनद है, वो जो FSC की सनद है या FA की सनद है, वो उनको दी जाएगी। जो बाहर से अगर फंडिंग आती है, बैंक अकाउंट खुले, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हों, अगर बाहर से कुछ आता है तो बैंक के ज़रिए आए। दिसंबर 2014 में पेशावर के सारे आर्मी पब्लिक स्कूल में 132 बच्चों समेत 144 अफराद की शहादत के बाद तमाम सियासी जमातों ने मुश्तरका तौर पर 20 निकाती एक्शन प्लान तश्कील दिया था। इस नेशनल एक्शन प्लान के नुक्ता नंबर 10 में इस बात पर जोर दे के कहा गया था कि मदारिस के रजिस्ट्रेशन के लिए कवायद और ज़वाबित में इनको लाया जाए, लेकिन हुकूमत कोई अमल और मदारिस के निसाब में तब्दीली का काम अभी तक कोई इसमें कामयाबी नहीं हासिल हुई है। लेकिन अब भी लगता है कि इस सिलसिले में बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं, ये काम काफ़ी आगे बढ़ चुका है और इस हुकूमत ने इस सिलसिले में भरपूर काम किया है। और अब पॉलिसी क्या है हुकूमत की, आज ही उसकी तर्जुमानी की वज़ीर दाखिला जनाब ब्रिगेडियर एजाज शाह ने। पाकिस्तान की पॉलिसी में बड़ी चेंज है और वो भी क्रेडिट PTI की गवर्नमेंट को जाता है कि अभी जहादीज ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरी दुनिया ने बनाई थी और वो हमारे मुल्क में फल फूल रही थी, प्राइम मिनिस्टर ने 10 दफ़ा कहा है कि अभी उनका कोई वजूद इधर नहीं होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट में अगर इस मुल्क ने कायम रहना है तो यहाँ वॉर लॉर्ड नहीं होने चाहिए। यहाँ गवर्नमेंट शुड बी कॉलिंग द शॉट्स। फौज और आर्मी एंड पॉलिटिकल गवर्नमेंट इज़ ऑन वन पेज, विच इज़ ए स्ट्रेंथ फॉर दिस गवर्नमेंट। और ये सारे डिसीजन हुए हैं कि उनसे उनके वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स भी इवन ले लिए गए हैं। इस अहम मामले में भी एक बहुत ही कलीदी कौमी अहमियत का मामला, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का, पाकिस्तान के इमेज का मामला, इस मामले में भी हुकूमत के साथ शाना बशाना पाकिस्तानी फ़ौज की क़यादत खड़ी है
آرمی خود اس سلسلے میں بہت ہی پرو ایکٹیو رول اس کا ہے کہ مدارس میں اصلاحات ہو جائے اور پاکستان کے میں اس حوالے سے جو پوری دنیا میں تحفظات ہیں وہ دور ہو جائے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مدارس واقعی نیشنل کیریکٹر میں اور نیشنل بلڈ اپ میں، اور جو ہمارے نوجوان جو مدارس میں جاتے ہیں ان کے لیے واقعی ایک ٹھوس مواقع زندگی میں آگے چل کے موجود ہوں. اور یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے اور اس کی اہمیت اجاگر ہوئی پرسوں جب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک بار پھر علماء کرام کے ساتھ مشاورت کی اور تقریباً 5 گھنٹے انہوں نے بات کی علماء کرام کے ساتھ، ان کے ساتھ ڈنر کیا، ان کے ساتھ نمازیں پڑھی. اور یہ تمام عمل جو ہے یہ بہت ہی بڑا ایک نیشنل ایکشن کے حوالے سے بہت بڑا کام تھا جو خود آرمی چیف نے کیا، اور اس سلسلے میں مفاہمت کی فضا اور ایک انڈرسٹینڈنگ کی فضا کو قائم کرنے میں اس میٹنگ کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے. اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں جناب مفتی محمد نعیم جو کہ محتمم ہیں جامعہ بن نوریہ کی اور آرمی چیف کے ساتھ ہونے والی اس ملاقات میں شریک تھے. بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اصلاحات کا عمل چل رہا ہے، ہمارا تاثر یہ ہے اور ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں کہ اب باقاعدہ حکومت اور مدارس اور آپ جیسے علماء کرام جو ہیں ان اصلاحات کے حوالے سے اب ایک پیج پر آ رہے ہیں، یہ تاثر درست ہے؟ جی تقریباً آ بھی چکی ہیں، اور مدارس نے میٹرک اور انٹر تو اپنے یہاں رکھ ہی لیا ہے. ہمارے یہاں اگر کوئی بچہ عالم بننا چاہے تو پہلی شرط یہ کہ وہ میٹرک کر کے آئے، اور اگر میٹرک نہیں کیا ہے تو ہمارے اپنے اداروں میں اسکول ہیں، کالج ہیں، وہ بن چکے ہیں. بلکہ ہمیں شکایت یہ ہے کہ ہم تو آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے بیروکریٹ بہت سے مسائل کے اندر رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. تو چیف صاحب نے اور وزیر تعلیم نے کہا کہ ہم اس رکاوٹوں کو دور کریں گے. اچھا، یہ جو ریفارمز ہو رہی ہیں مفتی صاحب یہ بھی تفصیل سے بتائیے گا کہ ان کا مقصد کیا ہے، ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی مقصد ان کا یہ ہے کہ مدارس کے طلباء جو ہیں ان کو دنیا کے اندر جس طرح یونیورسٹی کے طلباء تعارف ہیں، ڈاکٹر قدیر خان یونیورسٹی سے نکلے، انہوں نے ایٹم بم بنایا اور ہمارے بہت سے سائنسدانوں نے کام کیا. تو یہ کام جو ہے مدارس کے علماء بھی کر سکتے ہیں. صرف ان کے لیے یہ چند مضامین ہیں وہ پڑھ لیں اور بورڈ کی وفاق بورڈ کی ڈگری حاصل کر لیں تو وہ ان تمام کاموں میں آ سکتے ہیں. تو ہر شعبے کے لیے ان کے لیے راستہ. یہ کون سی مشکل بات ہے کہ ایک عالم بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، ایک عالم بھی ہو اور پائلٹ بھی ہو، ایک عالم بھی ہو، انجینئر بھی ہو. تو حکومت کی کوشش یہ ہے کہ مدارس کو قومی دھارے میں لائے اور ان کا تشخص باقی رکھتے ہوئے ان مدارس کو اپنا معیار دیں، مقام دیں. تو انشاءاللہ اس سے مدارس کا بھی فائدہ ہے اور یہ طلباء پڑھ کر جب نکلیں گے دنیا میں جائیں گے تو ہمارے پاکستان کا نام روشن ہوگا. اور یقیناً انشاءاللہ. یہ فرمائیے گا مفتی صاحب کہ کافی عرصے سے یہ کام چل رہا ہے، حکومت، مدارس، آپ حضرات صلاح مشورہ، بات چیت، آنا جانا بہت طویل عرصہ ہو گیا، سال گزر گئے ہیں. اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ مرحلہ اب بالکل عبور ہو رہا ہے اور شاید آئندہ مہینے تک یہ کام پورا مکمل ہو جائے گا اور پھر یہ پروگرام جو ہے اصلاحات کا انشاءاللہ یہ رول آؤٹ ہو جائے گا. دیکھیں اب یہ حکومت کی گوٹ ہے، حکومت کے ہاتھ میں ہے. یہ سارے مسائل کا حل کرنا وزارت تعلیم کے ہاتھ میں ہے. وہ جتنے ہمارے مسائل ہیں وہ مثلاً ہمارا سال شروع ہوتا ہے رمضان کے بعد سے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے امتحانات اس وقت ہوتے ہیں، رمضان سے پہلے امتحانات ہوتے ہیں، تو بورڈ کا نظام ایسا بنایا جائے تاکہ ہمارے طلباء امتحان دیں اور پھر 2 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے. کیونکہ وفاق کا جو امتحان ہے ان کے مہینے الگ ہیں، ہمارے طلباء کے الگ ہیں. انہوں نے کہا یہ تمام معاملات ہم بیٹھ کر حل کر لیں گے، اس کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں. اور مفتی صاحب یہ جو نیشنل ایکشن پلان کا یہ حصہ ہے اور اس کو اب قوم کی ترجیح ہے، بہت امپورٹنٹ ترجیح ہے. اسی حوالے سے بہت ہی غیر معمولی کل میٹنگ ہوئی، صلاح مشورہ ہوا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آپ لوگوں کو مدعو کیا GHQ میں، اور وہاں پہ ظاہر ملٹری لیڈرشپ بھی تھی اور آپ لوگ سب، اور بہت ہی یہ گھنٹوں ملاقات رہی ہے، نمازیں پڑھی ہیں ساتھ اور یہ توام کیا ہے آپ نے. تو ذرا تفصیل بتائیے نا، یہ بہت ہی غیر معمولی مجلس تھی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف، ان کے ساتھ شفقت محمود جو کہ وزیر تعلیم ہیں، سیکرٹری تعلیم ہیں وہ بھی تھے، اور نور الحق صاحب جو کہ وزیر مذہبی امور ہیں وہ تمام تھے. اس کے علاوہ یہ ملاقات بڑی طویل رہی. شام 5 بجے شروع ہوئی، رات تقریباً 11 ساڑھے 11 12 بجے تک ملاقات رہی اور بڑی مثبت ملاقات رہی.
سب سے پہلے بات چیت شروع کی اس بات پر کہ مدارس جو ہے وہ الحمدللہ 30 لاکھ بچوں کے لیے خدمات دے رہے ہیں دینی تعلیم کی. تو چیف صاحب نے یہ کہا کہ بھئی جہاں مدارس دین کی اتنی خدمات دے رہے ہیں تو ان کے ساتھ اگر ان مدارس کے اندر میٹرک ہے، انٹر ہے، وفاق بورڈ سے اگر یہ امتحان دے دیں تو مدارس کی جو سند ہے اس کے ساتھ اگر یہ بھی سرٹیفکیٹ ہوگا تو ہمارے لڑکے جو ہیں مدارس کے صرف امام اور مؤذن اور خطیب ہی نہیں رہیں گے بلکہ وہ فوج میں بھی جا سکتے ہیں اور ڈی سی اور کمشنر بھی بن سکتے ہیں اور تمام حکومت کے جتنے طبقات ہیں اس میں آ سکتے ہیں. اور چیف صاحب نے یہاں تک فرمایا کہ اگر یہ محنت ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری افواج پاکستان کے اندر بھی یہ علماء آ سکتے ہیں. تو علماء کو یہ اشکال تھا کہ مدارس کا تشخص ختم ہو جائے گا. تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ مدارس کا تشخص اپنی جگہ ہے، ان کا نظام تعلیم اپنی جگہ ہے، ان کا نصاب تعلیم اپنی جگہ ہے. ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہے. وہ اپنے تشخص کو رکھتے ہوئے اپنے نصاب تعلیم کو بالکل ویسے ہی جاری رکھیں جیسے پہلے جاری تھا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مدارس کی اصلاح میں کچھ تعاون کریں کہ آپ کا بچہ جب عالم بن کے نکلے، مفتی بن کے نکلے تو اس کے پاس دنیا کی بھی ڈگری ہو. تو انہوں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 سبجیکٹ ایسے ہیں، مثلا میٹرک ہے، مثلا انگلش ہے، اور اسی طرح کمپیوٹر ہے، اور اسی طریقے سے مطالعہ پاکستان ہے، میتھ ہے. ان کو بھی اپنے نظام تعلیم میں داخل کر لیں تاکہ یہ ہے کہ یہ طلباء جب بورڈ سے امتحان دیں گے تو ان کو وہ بھی سرٹیفکیٹ مل جائے گا. اس پر اگر آپ کو اعتراض یہ ہے کہ ہمارا تشخص ختم ہوگا تو آپ اپنے ہی ادارے کے اندر امتحان دیں. انہوں نے یہ کہا کہ پہلے ایسے ہوتا رہا ہے کہ حکومتوں نے وعدے کیے اور وعدے کرنے کے بعد پھر جو ہے نا مدارس کے تشخص کو ختم کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا میں اس کا ضامن ہوں اور میں پارلیمنٹ سے بھی اس کو ہم منظور کرائیں گے کہ مدارس کا تشخص باقی رکھتے ہوئے مدارس کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے تاکہ یہ مدارس جو ہیں عام لوگوں کی طرح جو ہے دنیا کے ہر طبقے میں آ سکے. بہت بہت شکریہ مفتی محمد نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے مدارس میں اصلاحات کے حوالے سے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے نیب کرپشن کے خلاف بہت بڑی تحریک چلا رہی ہے. یقیناً وہ کارگر بھی ہے مگر عوام کا جو روزانہ کا تعلق ہے جس کرپشن سے اس کے خلاف کوئی نہیں ہے. خاص طور پہ سندھ میں جہاں پہ کرپشن کے خلاف جتنی بھی تحریک چل جائے کرپشن اتنی ہی آگے بڑھ رہی ہے. اس کی بڑی مثال سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے جو سندھ کے اندر خاص طور پہ کراچی میں تعمیرات کے حوالے سے بہت بڑا ادارہ ہے. وہاں اندھا دھند کرپشن ہے، ایسی کرپشن ہے کہ غضب خدا کا. اور وہاں پہ پیسے لینے دینے کے معاملے میں 2 افسران ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے سب کے سامنے. عجب عالم ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. نیب کی کرپشن کے خلاف بھرپور کارروائی کی خبریں آپ ہر وقت سنتے رہتے ہیں، لیکن وہ کرپشن جس سے روزانہ پہ پاکستان کا ایک عام شہری اس سے دوچار ہوتا ہے، اس کے خلاف کوئی بھرپور کارروائی ہر وقت ہوتی نظر نہیں آتی. اور یہ صورتحال سندھ میں بہت زیادہ آیا ہے اور سندھ میں بھی کراچی میں تو کرپشن کا راج ہے. پورے محکمے ہیں جہاں پر کرپشن کا دھندا چل رہا ہے اور اندھا دھند کرپشن ہو رہی ہے. اسی میں شامل ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جہاں پر رشوت اور بدعنوانی ایک گڑھ ہے وہاں کا، اور وہ رشوت اور بدعنوانی کی ایک بڑی پہچان بن چکی ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کہنے کو تو سندھ کی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے مگر اس کا دراز تعلق اور یہاں پہ تمام جو کرپشن ہے اس کا تعلق کراچی سے ہے. کراچی کے علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے بالکل خلاف اور تمام ماحول کے بالکل خلاف، تمام کرپشن کی کارروائیوں کے بالکل خلاف اندھا دھند جاری ہے. چھوٹے چھوٹے پلاٹس پر کمرشل بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں، فلیٹس بنائے جا رہے ہیں اور کروڑوں اور اربوں کی حوالے سے حساب سے یہاں سے کرپشن کی جا رہی ہے اور رقوم جمع کی جا رہی ہے. کراچی کے 4 علاقے بدنام ترین ہیں جو ٹاؤنز ہیں، 4 ٹاؤنز اس حوالے سے غیر قانونی تعمیرات، اندھا دھند تعمیرات کے حوالے سے، جس میں گلشن اقبال، جمشید ٹاؤن،
گلبرگ اور لیاقت آباد کے علاقے شامل ہیں جہاں اندھا دھند تعمیرات ہو رہی ہیں۔ جسٹس گلزار احمد سپریم کورٹ آف پاکستان جو احکامات دیتے مگر یہ ٹھیکے پہ دیے ہوئے ہیں علاقے، اور یہاں پہ اربوں روپے سمیٹے جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بلڈرز کو چھوٹے چھوٹے گھروں پلاٹس پہ یا گھروں پہ، چاہے وہ 200 گز کے ہو، 400 گز کے، 1000 گز کے، ان پہ غیر قانونی تعمیرات بنانے کی اجازت دی جاتی ہے، گویا کہ کثیر المنزلہ فلیٹس وہاں پہ بن رہے ہیں۔ ان علاقوں میں پچھلے 6 مہینوں میں 623 ایک کیلکولیشن کے مطابق غیر قانونی عمارتیں اور پورشنز تعمیر ہو گئے ہیں۔ ان کو پورشنز بھی کہا جاتا ہے اور ان کو فلیٹس بھی ہوتے ہیں۔ اس میں صرف جمشید ٹاؤن کا ایک علاقہ ہے جہاں پر 325 کے قریب غیر قانونی عمارتیں بنائی جا چکی ہیں، جس میں پیس ایچز، بہادر آباد، یہ سارے علاقے شامل ہیں، اور یہ پورا نظام ایک پٹا سسٹم پر چل رہا ہے، اور باقاعدہ یہ پیسے جو ہے یہ حکومت سندھ کے بڑوں تک جاتے ہیں۔ کوئی چیف منسٹر کا نام لیتا ہے، کوئی بلاول ہاؤس کا نام لیتا ہے، کوئی کسی کا نام لیتا ہے، مگر جب اربوں کے حوالے سے روپے اٹھائے جا رہے ہیں، رشوت اٹھائی جا رہی ہے، تو یقیناً یہ اسی لیول کی جگہوں پہ پہنچ رہی ہوگی۔ پٹا سسٹم ایس بی اے کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ایک اتھارٹی کے طور پہ کام کر رہا ہے، گویا کہ ایک نظام ہے جو مروجہ ہے، کام کر رہا ہے، اور یہ سسٹم 8 ٹاؤن پہ تو سب سے زیادہ اس کی چھاپ ہے، جہاں پہ 40 گز کے پلاٹ سے لے کے 1000 گز تک کے پلاٹس پر غیر قانونی کمرشل اور رہائشی پورشن دھڑا دھڑ تعمیر ہو رہے ہیں، اور ہر تعمیر کے اوپر کروڑوں روپے کی رشوت لی جا رہی ہے۔ غیر قانونی تعمیرات کے عوض ایک ٹاؤن سے ماہانہ کروڑوں روپے کی وصولی ہوتی ہے، اور پھر یہ اوپر تک تقسیم ہوتی ہے۔ کرپشن کا یہ عالم ہے کہ پچھلے ہفتے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے دفتر میں جو نئے ڈائریکٹر جنرل ہیں ان کے زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں افسران کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، ہاتھا پائی ہو گئی۔ اب پھر ایک اور واقعہ سامنے آیا چند روز پہلے، جہاں پہ ایک اور سینئر آفیسر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا اور دوسرا آفیسر جو ملکانی اور سومرو، ان کے آپس میں کرپشن کے الزام کے حوالے سے گتھا ہو گئے، اور سب کے سامنے ایک دوسرے پہ پل دوڑے، اور یہ وہ کیفیت ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رشوت کا راج ہے اور رشوت کی کیا اہمیت ہے ان علاقوں میں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں یہی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی غیر قانونی تعمیرات روکنے میں اسی لیے ناکام ہو گئی ہے کہ یہاں پہ راج اس پٹا سسٹم کا ہے، جہاں سے پیسے بٹور کے سندھ حکومت کے بڑوں تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف اسلم خان۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ بتائیے گا یہ واقعہ جو اب ویڈیو کی شکل میں سامنے آیا ہے، جس میں یہ افسران لڑ رہے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ تو معمول کی بات ہے، صبح سے شام تک وہاں پہ کس علاقے سے کس نے پیسے لیے، کتنے پیسے لیے جا رہے ہیں، کتنے بانٹے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے، مجھے ویڈیوز دی گئی ہے کہ گریڈ 11 12 کے آفیسرز ویگو میں آ رہے ہیں، 4 گارڈز ان کے ساتھ اتر رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑا زمیندار یا کوئی بڑا وڈیرا دفتر آ رہا ہے۔ اور ایک جب یہ لوگ دفتر آتے ہیں تو یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، جو ان کی گاڑیاں ہیں، جو ان کے شاہانہ اسٹائل ہیں، جو ان کے کھانا پینا ہے، انبلیویبل سچویشن ہے۔ بالکل ناقابل یقین جو بات آپ نے کی کہ وہ اسی طرح کی صورتحال دیکھنے میں آتی ہے۔ اگر ہم بات کریں کامران خان صاحب، شہر میں جو ایک خراب صورتحال ہے، جو انفراسٹرکچر تباہ ہے، اس کی ذمہ دار اگر ہم سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پر بھی نہ ڈالیں تو یہ زیادتی ہوگی۔ جس طرح 200 گز کے پلاٹ پر یا 120 گز کے پلاٹ پر 6 منزلہ عمارتیں تعمیر کر لی جاتی ہیں، غیر قانونی طور پر ان کو اجازت دی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ انفراسٹرکچر تباہ کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ سیوریج کے مسائل ہوتے ہیں، پانی کے مسائل ہوتے ہیں، اور بہت سارے بنیادی مسائل ہوتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ 4 سے 6 ٹاؤن تو وہ ہیں جس میں ہم بات کریں گلشن اقبال اور جمشید ٹاؤن 2۔ جمشید ٹاؤن 2 تو یہاں پر ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے جنہیں منظور قادر جو کاکا کے نام سے مشہور تھے، کاکا 2 کا نام دیا جانے لگا تھا، اور ان کا لائف اسٹائل بھی بتایا جاتا ہے کہ اسی طرح کا تھا جس طرح منظور قادر کاکا صاحب کا تھا۔ اور ساتھ ساتھ اگر بات کریں کہ جمشید ٹاؤن 2 کے اندر وہ کنگ کے طور پر جانے جاتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی چیز جو آپ نے بات کی کہ پٹا سسٹم، تو خان صاحب یہ چیز بھی دیکھنے میں آئی کہ سپریم کورٹ نے جو احکامات دیے تھے کہ غیر قانونی عمارتوں کو، پورشن کو، یونٹس کو، ملٹی یونٹس کو، جو غیر قانونی طور پر دکانیں تعمیر ہو رہی ہیں، ان کو منہدم کیا جائے، تو اس پٹا سسٹم کے تحت ان عمارتوں کو تحفظ دیا گیا۔ اور ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے دور میں جو بنی تھی عمارتیں، اگر ہم صرف کراچی ایڈمنسٹریشن سوسائٹی کی بات کریں تو جمشید ٹاؤن کی ہم نے بات کی 325 عمارتیں جو ہیں ابھی تک پوائنٹ آؤٹ ہو چکی ہیں، تو وہاں پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو یہ کارروائی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی صاحب نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو آج یہ ہدایت دی ہے کہ وہ اس اویس احمد کے دور میں جو عمارتیں بنی ہیں اس کی ایک لسٹ تیار کریں اور ان عمارتوں کو گرائیں۔ یہ کھلا چیلنج نہیں ہے سپریم کورٹ کو
جسٹس گلزار احمد کے جو احکامات ہیں ان کو نیب کو اور اینٹی کرپشن کا تو پتہ نہیں شاید ڈیفینیٹلی ملے ہوئے ہی ہوں گے. تو یہ کھلا چیلنج نہیں ہے ان تمام اداروں کو بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور جسٹس گلزار احمد کے احکامات کو؟ بالکل کھلا چیلنج ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایسی عمارتیں کامران خان صاحب یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جہاں پر ہم نے خود اپنے چینل پہ بھی آنر کیا کہ وہاں پر ایک کارروائی کی گئی، نمائشی کارروائی کی گئی، چند دن کے اندر ایک ہفتے کے اندر دوبارہ تعمیرات ہو گئی. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ نارتھ ناظم آباد ٹاؤن بھی جو ہے وہ جمشید ٹاؤن 2 بننے جا رہا ہے. وہاں پر بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کہ کچھ نمائشی کارروائی کی جاتی ہے، پھر پیسے لے کر کے پھر تعمیرات کی اجازت دے دی جاتی ہے. اور نارتھ ناظم آباد ٹاؤن تو ظاہر ہے کہ اس پوش ایریا میں اگر بات کریں کہ لیاقت آباد ٹاؤن سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. تو جہاں تک آپ نے بات کی نیب کی، اگر ہم FI کی بات کریں، اینٹی کرپشن کی بات کریں، تو اس وقت کوئی چیز بھی وہاں دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ. اسلم خان ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے بیورو چیف ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے شو کاز نوٹسز جاری ہو گئے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس کے آغا کو ان ریفرنسز کے حوالے سے جو حکومت پاکستان نے ان کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جاری کیے ہیں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ موڑ آ گیا اس کیس میں. بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. حکومت نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں سپریم کورٹ کے جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس کے آغا کے خلاف ایک ریفرنس فائل کیا تھا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اب ان ریفرنسز کے حوالے سے دونوں جج صاحبان کو شو کاز نوٹسز جاری کر دیے ہیں. جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آج ایک اضافی شو کاز نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے. خبروں کے مطابق یہ شو کاز نوٹس اس ریفرنس کے حوالے سے ہے اور وہ جو کہ اس حوالے سے پیش کیا گیا تھا اور جس کے حوالے سے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صدر مملکت کو ایک خط لکھا تھا. اس معاملے پر بھی اب انہیں ایک شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے رول نمبر 9 کے تحت ججز سے 14 روز میں جواب طلب کیا جاتا ہے اور اب اس حوالے سے اگلی سماعت 14 دن بعد ہوگی جب ان جج صاحبان کے جوابات سامنے آ جائیں گے. یقیناً یہ کیس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور اب ایک نازک اور اہم موڑ پہ پہنچ چکا ہے سپریم کورٹ کے جج اور سندھ ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان کے حوالے سے. اس پر ہم بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کریں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سربراہ جناب کامران مرتضیٰ. بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب. اب شو کاز نوٹس بھی جاری ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے اور اگلا مرحلہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کے اب یہ ایک نوٹس نہیں جاری ہوا، 2 نوٹس جاری ہوئے ہیں. پہلا نوٹس تو جو ایلیگیشن کے حوالے سے تھا اور دوسرا نوٹس جو ہے وہ شاید اس حوالے سے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرم افشائی انہوں نے جو ہے نا وہ مائنڈ میک اپ کیا ہے کہ کاگنیزنس لے لیا. آپ اس کو اس سینس میں وہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک طرح سے کاگنیزنس لے لیا اور ان سے جواب طلب کر لیا، کیونکہ اس سے پہلے جو جواب انہوں نے مانگا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان آفیشلی جو ہے نا اگر آپ انکوائری سٹیج ہے اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہے تو کر لیں، مگر اب اس کو انکوائری سٹیج کو انہوں نے شاید آگے اس سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپ گریڈ کر لیا، اس سے آگے کا معاملہ آگے آ گیا. تو اب جواب 14 دن کے اندر داخل کرنا ہوتا ہے. ظاہر ہے 2 نوٹسز ہو گئے، دونوں کے جواب آئیں گے. دونوں میں پھر نوٹس اگر اس جواب سے اگر وہ مطمئن نہیں ہوتے تو پھر پروسیڈ کریں گے. اب یہاں پہ اسٹیج پہ 2 باتیں ممکن ہیں. اس کے کیا مراحل ہوں گے جب 2 ہفتے بعد جو پروسیس چلے گا؟ دیکھیے اب شو کاز کا جو جواب آئے گا، اگر فرض کر لیجئے کہ اس پہ سیٹسفائی ہو گئے اور انہوں نے شو کاز کو واپس لینے کا وہ کر لیا، ارادہ کر لیا، تو بات ختم ہو جائے گی، ڈراپ ہو جائے گی پروسیڈنگ. اور اگر وہ کہیں کہ آپ کا جواب جو ہے نا اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں اور ہم پروسیڈ کریں گے، پھر اسی طرح سے جس طرح سے ٹرائل ہوتا ہے کیس کا اسی طرح سے پروسیڈ کریں گے آگے. گویا کہ یہ اب جب جواب جائے گا تو اس کے بعد اگر عدالت جیسے آپ نے عرض کیا کہ وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اگر اس کو یہ ہو جاتا ہے کہ یہ جواب تسلی بخشے تو یہ ریفرنس واپس ہو جائے گا، ادروائز آپ نے کہا کہ ٹرائل ہوگا. وہ ٹرائل کیسے ہوتا ہے جج صاحبان کا؟ ٹرائل جس طرح سے عام کیسز کا ٹرائل ہوتا ہے اسی طرح سے وہ اگر کوئی ایویڈنس ہے ان کے پاس، وہ ایویڈنس وہ اس میں جو ہے نا وہ پیش کریں گے. اپنا پراسیکیوشن مین کہ گورنمنٹ، اور وہ جو بھی ایویڈنس جو نا جج صاحبان کے خلاف ہے وہ اس کو لائیں گے، اور جج صاحبان چاہیں تو کراس ایگزامینیشن ہوگا. جج صاحبان چاہیں تو اٹارنی ہائر کرے یا جج صاحبان خود بھی اپنے آپ کو دفاع کر سکتے ہیں، چاہے تو جسٹس قاضی فیض. جی بالکل ان پرسن بھی پیش ہو سکتے ہیں اور تھرو اٹارنیز بھی پیش ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ جناب کامران مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں.
आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ तहरीक फुल स्विंग में है। इमरान खान का कौम से ये वादा कि वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी करप्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो अपने इस वादे पे रोज़ाना अमल करते नज़र आ रहे हैं और इसीलिए नैब का सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा है। आज इस सिलसिले में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाखान अब्बासी को भी नैब ने पकड़ लिया। कर रही हूँ, सब रिकॉर्डिंग हो रही है, आप फिक्र ही ना करें। और ये इस मुल्क की खिदमत करने का नतीजा मिल रहा है। सर गाड़ी आगे ले नहीं करो भाई, मैं इस वक्त एक फ्री आदमी हूँ, वारंट ले आए, रेस्ट अच्छा ठीक है, यहाँ ले। ये वो मंजर है जब आज साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाखान अब्बासी को नैब गिरफ्तार कर रही थी। इसके बाद क्या कुछ हुआ ये बताया कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आज के सदर शहबाज शरीफ, जो खुद भी नैब की जद में हैं। उन्होंने आज इस माहौल के बाद जो भी हमने आपको दिखाया क्या हुआ, शहबाज शरीफ से सुनिए। भौंडे तरीके से जनाब शाहिद खाखान अब्बासी साहब को ठोकर न्याज बेग पर गिरफ्तार किया गया और जब उन्होंने एहतजाज किया कि मेरे वारंट ऑफ अरेस्ट कहाँ हैं, तो नैब के वहाँ पर जो वो बिल्कुल एक दूसरे का मुंह देखना शुरू हो गए। उनका एक और अफसर आया कि जी आपके ऑर्डर्स हैं, तो शाहिद खाखान अब्बासी साहब ने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं कानून की हुक्मरानी में बिलीव करता हूँ, आप मुझे ऑर्डर्स दिखाएं जो कि मेरा हक है और मुझे आप अरेस्ट कर लें। डीजी नैब खुद तशरीफ लाए और उन्होंने अपना एक व्हाट्सएप मैसेज दिखाया, तो शाहिद वासिम साहब ने कहा कि व्हाट्सएप मैसेज क्या है, ऑर्डर्स कहाँ हैं मेरे, जो रिटन ऑर्डर्स होते हैं, साइंड ऑर्डर्स, और फिर उसकी एक फ़ोटो कॉपी ले आए, उनका जो ओरिजिनल कहाँ है। नैब कहती है कि शाहिद खाखान अब्बासी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने LNG ठेका दिया था, LNG टर्मिनल बनाने का ठेका दिया था, उसमें ज़वाबित और कवायद की उन्होंने खिलाफ वर्जी की थी। बतौर वज़ीर आज़म वज़ीर पेट्रोलियम एक LNG टर्मिनल का ठेका उन्होंने मनपसंद कंपनी को दिया था, 15 साल का ठेका खिलाफ ज़ाब्ता था, कौमी ख़जाने को अरबों का नुकसान पहुँचा है। और जून 18 में चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने साबिक वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ इसकी तहक़ीक़ात की मंजूरी दी थी। शाहिद खाखान अब्बासी इस मामले में नैब के साथ, नैब का दावा है, ताउन नहीं कर रहे थे। मुख्तलिफ़ बार उनको तलब किया गया, 4 बार वो आए, उसके बाद से फिर वो तलब करने के बावजूद नैब में पेश नहीं हो रहे थे। और उसके साथ ही ये बताया गया है शाहिद खाखान अब्बासी के ख़िलाफ़ गवाही दी है साबिक वफाकी सेक्रेटरी आबिद सईद ने, जो कि उनके ख़िलाफ़ अब बताया ये गया है कि वो अप्रूवर बन गए हैं। और वादा माफ गवाह आबिद सईद के बयान पे शाहिद खाखान अब्बासी को गिरफ़्तार किया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शाहिद खाखान अब्बासी हमेशा से अपनी मिनिस्ट्री, जब वो मिनिस्टर थे, मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम, और जब वो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने तमाम जो भी माहिदे उन्होंने किए, तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने उनके ज़माने में हुए, हमेशा वो उसकी ओनरशिप लेते रहे, हमेशा वो कहते रहे कि हर जगह पे वो उसको डिफेंड करेंगे, हमेशा वो कहते रहे कि इसकी ज़िम्मेदारी किसी पर नहीं, सिर्फ उन पे आयद होती है। और इसके साथ ही उनका हमेशा से इसरार भी रहा था कि वो कभी भी प्री बेल अरेस्ट नहीं कराएंगे दूसरे सियासतदानों की तरह। और वो शाहिद खाखान अब्बासी को इस सिलसिले में इम्तियाज़ हासिल है कि उन्होंने वाकई प्री बेल अरेस्ट नहीं कराई। उन्होंने कहा कि नैब जब भी उनको गिरफ़्तार करना चाहेगी वो हर सूरत में गिरफ़्तार भी होंगे और अपने आप को डिफेंड करेंगे और कोर्ट ऑफ लॉ से साबित करेंगे कि उन पर कोई इल्ज़ाम जो है वो दुरुस्त नहीं है। शाहिद खाखान अब्बासी इस मामले में बहुत ही ठोस अंदाज से हमेशा अपनी पोजीशन देते रहे थे। एहतसाब करना, एहतसाब कर ले। मैं तो कहता हूँ मुझसे शुरू करो एहतसाब। आपने जेल खोलने खोल दे, हम हाजिर हैं, हम इन जेलों से घबराने वाले नहीं हैं। मुझ पर आज तक नैब कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकी। मैंने 12 उनसे पूछा है कि आपका इल्ज़ाम क्या है। आपने प्रोसिक्यूट करना, प्रोसिक्यूट करें, आपने गिरफ्तार करना तो गिरफ्तार कर लें। एहतसाब का अमल मुझसे शुरू करें, इल्ज़ाम लगाएं ज़रूर, लेकिन इल्ज़ाम वो हो जिसमें कोई हकीकत हो। इस वक्त प्रोसिक्यूशन का माहौल है। शायद अब्बासी तो तैयार है यार, तो गिरफ्तार करो ना। हमने कब कहा कि हम गिरफ्तारी से डरते हैं यार? आप क्या चीज़ है? हमने तो मुशर्रफ की आमरीत भी देखी है, हमने उसके जेल भी देखे हैं। गिरफ्तार आदमी उसको करता है जिसे डरता हो।
میں نے کبھی بیل نہیں کرائی، میں کراؤں گا، حاضر ہوں۔ عمران خان کے جیلوں سے میں نہیں گھبراتا، اس نیب کی گرفتاری کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ ہر صورت میں اس بات کی نشاندہی ضروری ہے کہ پچھلے 5 سال کے دوران جب شاہد خاقان عباسی حکومت کا حصہ تھے یا اس سے پہلے بھی کبھی بھی ہم نے نہیں سنا ان کے ساتھیوں سے یا باہر فیلڈ میں لوگوں سے، متعلقہ لوگوں سے جو کہ ان کی وزارت سے تعلق رکھتے تھے، کہ شاہد خاقان عباسی کبھی کسی کے ساتھ رشوت ستانی کے معاملے میں ملوث رہے ہوں یا کہیں پر بھی ان کی ریپوٹیشن کے حوالے سے کہ اس میں پیسے کی انوالومنٹ ہو، کبھی بھی ہم نے یہ بات نہیں سنی۔ اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ نیب نے ان پر قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہے، لیکن جتنی انکوائری انویسٹیگیشن ہے کہیں پر بھی ان پر رشوت ستانی کا الزام نہیں ہے کہ انہوں نے پیسے لے کے یا کرپشن کر کے یہ فیصلے کیے یا جو ان پہ الزامات لگے ہیں ان میں بھی وہ چیز نہیں ہے۔ اس لحاظ سے شاہد خاقان عباسی کا اپنی ایک شناخت تھی جو کہ ہر لحاظ سے اس کو ہمیں ایکسپلین کرنا چاہیے، اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آج ایک اور گرفتاری کی کوشش کی گئی ہے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کی۔ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل پر بھی الزام یقیناً قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کا ہے، لیکن ان پر بھی براہ راست رشوت ستانی کا کوئی الزام نہیں ہے۔ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کو جو لوگ جانتے ہیں اور وہ ایک بہت ہی ڈسٹنگشڈ بزنس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، بہت وسیع کاروبار ہے ان کی فیملی کا اور ہر لحاظ سے PhD ڈاکٹر ہیں، اور ڈاکٹر مفتاح اسماعیل پر بھی رشوت ستانی کا کوئی الزام نہیں ہے۔ نیب آج ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ یہ پوری صورتحال ہے، یقیناً یہ وہ ماحول ہے جس میں کہ بھرپور انداز سے ایکشن ہو رہا ہے سیاستدانوں کے خلاف جن پر الزام ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، خاص طور پر پچھلے 10 سالوں کے دوران۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 10 سال کے 2 وزیر اعظم جناب نواز شریف اور جناب شاہد خاقان عباسی اب نیب کی گرفت میں ہیں، اور سابق صدر آصف علی زرداری بھی گرفتار ہیں۔ ان پر بہت سنگین الزامات ہیں رشوت ستانی کے اور تمام معاملات منی لانڈرنگ کے، اور یہ الزامات جو ہے جناب آصف علی زرداری پہ جو الزامات ہیں وہ بہت ہی بالکل رشوت ستانی کے حوالے سے الزامات ہیں، جبکہ شاہد خاقان عباسی پہ جو الزام ہے وہ یقیناً قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پہ یا میرٹ کو سامنے نہ رکھنے کا الزام ہے۔ یہ کیفیت ہے اس وقت جس میں اپوزیشن اس وقت بند نظر آتی ہے، ایک بند گلی میں نظر آتی ہے۔ مریم نواز نے آج شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرے ہم وطنوں، آپ کے ووٹ سے منتخب ہونے والا ایک اور وزیر اعظم گرفتار، جو آپ کے ووٹ سے آئے گا وہ اس کا یہی حال ہوگا؟ کیا یہی لاقانونیت، توہین اور ناانصافی اس کا مقدر بنے گی؟ پاکستانیوں میں آپ کا منتخب نمائندہ نیب جیسے بدنام زمانہ ادارے کی ایک فوٹو کاپی کی مار ہے، یہ الزام تھا مریم نواز شریف کا۔ اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج اپنے رد عمل کا اظہار کیا اور انہوں نے اس کی کڑی تنقید کی جس انداز سے آج شاہد خاقان عباسی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق وزیر داخلہ پاکستان مسلم لیگ نون کی بہت اہم شخصیت، اس لحاظ سے ڈسٹنگش شخصیت ہے کہ فی الحال وہ نیب کی گرفت میں نہیں آئے ہیں، نیب نے انہیں گرفتار نہیں کیا ہے، طلب ضرور کیا ہے کئی بار۔ بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، آپ بتائیے گا تازہ ترین کیا خبر ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے، کیا پتہ چلا ہے کہ ایگزیکٹلی اسپیسیفکلی کس الزام کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے؟ شکریہ کامران صاحب، آج میں ان کے ساتھ تھا، ہم اسلام آباد سے اکٹھے لاہور پارٹی کے ایک اجلاس میں شرکت کے لیے آ رہے تھے جہاں ٹھوکر نیاز بیگ پہ پولیس اور رینجرز کی ایک بھاری نفری موجود تھی جس نے ان کی گرفتاری کرنے کی کوشش کی۔ جب ہم نے ان سے وارنٹ اتھارٹی مانگی یا لیٹر آف وارنٹ آف اریسٹ مانگا تو وہ نہیں تھا، پہلے فون دکھاتے رہے، پھر ایک کچی سی فوٹو کاپی کے اوپر گرفتار کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے بھی ابھی کہا کہ یہ جو قواعد و ضوابط کے کیس بنائے جا رہے ہیں اس سے شاہد خاقان عباسی صاحب پہ کوئی فائنینشیل امبیزلمنٹ کا کوئی اس قسم کا کیس نہیں ہے کہ مالی بدعنوانی ہو، لیکن اس کے 2 پہلو بڑے اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ حکومت ایک ایک کر کے پاکستان کے وہ دوست ممالک کہ جنہوں نے پاکستان کی مشکل وقت میں مدد کی ہے ان کو بے بنیاد سکینڈلز میں گھسیٹ کے ہمارے سفارتی تعلقات میں رکھنے ڈال رہی ہے۔ سی پیک کے منصوبے جیسے کہ ملتان سکھر موٹر وے کا پروجیکٹ ہے جو چائنا پاکستان کی مشترکہ نگرانی میں ہوا، اس کے اوپر بے بنیاد الزامات لگا کے چائنا کو امبیرس کیا گیا۔
डिफिड ने जिसने पाकिस्तान की बेइंतहा मदद की और बरतानिया में मुखालफत के बावजूद हमारे पाकिस्तान के अंदर वो इमदाद लेकर आए, उसके खिलाफ बेबुनियाद स्टोरी करके बरतानिया को एम्बैरस किया गया। अब कतर जो हमारा एक और दोस्त मुल्क है जिसने पाकिस्तान को बेहतरीन डील दी, $600 मिलियन की बचत हुई, जिसको पूरी दुनिया ने सराहा कि पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छी डील ली, वो वजीर पेट्रोलियम कि जिसने पाकिस्तान में गैस शेडिंग के बहरान को हल किया, वो वजीर पेट्रोलियम के जिसकी लाई हुई गैस से कम 5000 मेगावाट LNG के प्रोजेक्ट सस्ती बिजली पाकिस्तान को देने के लिए सिस्टम के अंदर आए। आज उसकी ये करप्शन है कि उसने ये सब कुछ क्यों बनाया? वो LNG का टर्मिनल जो 10 साल से बन रहा था कोई बना नहीं। ऐसा इकबाल साहब, यकीनन ये दिफा है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन नैब के अपने इल्ज़ामात हैं। नैब कहता है कि उसके पास सबूत है, कवायद हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमेशा कहते रहे हैं कि वो ज़मानत नहीं कराएंगे, वो गिरफ़्तार होंगे और कोर्ट ऑफ लॉ में वो साबित करेंगे इन चीज़ों को। तो ये तो अब एक कोर्ट ऑफ लॉ में इस बात का फैसला हो जाएगा ना, अब ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बताया गया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब को या उनकी फैमिली को कि उन पर इल्ज़ाम क्या है, कि क्योंकि 6 या 7 इंक्वायरीज़ उनके ख़िलाफ़ चल रही थी। फिर एक वेग सी बात आती है कि LNG के हवाले से गिरफ्तार किया गया। क्या उनको LNG टर्मिनल के केस में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी, बहुत ही रिस्पेक्टेड जो कॉर्पोरेट लीडर हैं वो कंपनी उसमें उनके साथ थी? जी देखिए, इस वक्त यही सूरत हाल है। रास्ते में मेरी उनसे बात हो रही थी, क्योंकि मुझे भी नैब की तरफ से तलब किया गया और मैंने नैब को ये खत लिखा है कि बराए मेहरबानी मुझे एग्जैक्ट कंप्लेंट बताएं कि आपकी कंप्लेंट क्या है। आप मुझे सवाल भेज रहे हैं, लेकिन मैं इनका जवाब तभी दे सकता हूं कि मुझे ये पता हो कि मेरे खिलाफ शिकायत क्या है। तो शाहिद साहब ने भी ये कहा कि मुझे भी सवालात दिए गए हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं बताया गया कि आपके खिलाफ चार्ज क्या है। और ये जो कवायद और ज़वाबित का आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए अब इसका असर क्या होगा। हमारा इंतजामी ढांचा पहले ही मफलूज हो चुका है, कोई अफसर 1 रुपए का फैसला करने के लिए तैयार नहीं है। और अब ये जिस तरीके से भोंडे अंदाज से केस बनाए जा रहे हैं कवायद और ज़वाबित के, आप यकीन कीजिए कि एक छोटे से छोटा काम करने के लिए 2-2 साल फाइलें चक्कर लगाएंगी और कोई बंदा जिम्मेदारी नहीं लेगा कि उसने कवायद और ज़वाबित पूरे कर लिए हैं। और पाकिस्तान एक ऐसे बदतरीन इंतजामी बुरान में धंस चुका है कि जहां पे फैसला साजी खत्म हो गई है, कोई किसी बजट को हाथ नहीं लगाएगा, कोई खर्चा नहीं करेगा। 17, 18, 19 ग्रेड का अफसर ये कहता है कि जनाब मैं नैब में 50 लाख 1 करोड़ की फीस पे वकील का खड़ा करूंगा, मेरी बला से काम नहीं होता ना हो, मैं अपने बच्चों की पेंशन नैब के वकीलों पे नहीं खर्च कर सकता। हम इन सियासी हथकंडों की वजह से मुल्क में बदतरीन इंतजामी इनएक्शन का, डिसफंक्शनैलिटी का बुरान पैदा कर चुके हैं, जिससे ये मुल्क दलदल में धंसता जा रहा है। बहुत शुक्रिया जनाब एहसन इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, तर्जमानी कर रहे थे शाहिद खाकान अब्बासी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। इस मौजू में मज़ीद बात करते हैं। कानूनी नुक्ता निगाह से आज की इस डेवलपमेंट को और इन दिनों में होने वाली इन डेवलपमेंट्स का जायज़ा लेते हैं। मुमताज़ सीनियर कानूनदान बैरिस्टर सलमान अकरम राजा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। एक और बड़ी हाई प्रोफाइल गिरफ़्तारी हुई है आज और मुसलसल ये सिलसिला जारी है। 2 साबिक़ वज़राए आज़म तो हैं पहले ही जेल में, दोनों का PMLN से ताल्लुक़ है, सदर आसिफ अली ज़रदारी भी हैं और ज़ाहिर है कि नैब के अपने अपने इल्ज़ामात हैं। इस हवाले से सिर्फ एक एम्बिग्विटी ये है कि वो क्या सिचुएशन होती है जिसमें नैब गिरफ़्तार कर लेती है और वो क्या सिचुएशन होती है जिसमें नैब गिरफ़्तार नहीं करती। ये सवाल बार बार एजिटेट करता रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से आज नैब ने कहा है कि वो ताउन नहीं कर रहे थे, 4 बार उनको बुलाया गया, वो पेश नहीं हुए। ये ग्राउंड बन सकता है उनकी गिरफ़्तारी? देखिए, एक शख्स बिल्कुल मफरूर हो जाए, बिल्कुल दस्तयाब ना रहे और नज़र आए कि वो छुपाना चाहता है हक़ाइक़ को, तो ऐसी सूरत में तो हो सकता है, लेकिन यहाँ बज़ाहिर ऐसी सूरत नज़र नहीं आती। एक शख्स कहते हैं मैं मौजूद हूँ और कई बार वो मेरी दानिस्त में, मेरे इल्म में वो पेश भी हुए हैं और सवालात उनको दिए गए, उनके जवाबात भी उनसे मांगे गए। वारंट जो है, जो आज सामने आई है बात, ये 16 तारीख़ को जारी कर दिया गया था, जबकि उनको आज यानी कि 18 तारीख़ को तलब किया गया था सवालात का जवाब देने के लिए। इसका मतलब है कि गिरफ़्तारी का इरादा तो उनके आज आने या ना आने से हटकर हो चुका था।
تو یہ بات قابل تشویش ہے. اگر آپ اس بنیاد پہ کسی کو گرفتار کر رہے ہیں کہ وہ تعاون نہیں کر رہا، تو جس دن آپ نے بلایا ہے اس کو 18 تاریخ کو، اس سے 2 دن پہلے وارنٹ کیوں جاری ہو رہا ہے؟ یہ ایک اندیا دیتی ہے یہ بات کہ اصل معاملہ ان کا تعاون کرنا یا تعاون نہ کرنا نہیں ہے. ان کی گرفتاری کا فیصلہ بہرحال ہو چکا تھا. اور اب یہ مرحلہ گرفتاری کے بعد ظاہر ہے کہ پھر نیب ریمانڈ لیتی ہے، پھر مزید ریمانڈ لیتی ہے. گویا کہ ہم یہ اسیوم کر سکتے ہیں کہ اب شاہد خاقان عباسی صاحب ایک طویل عرصے جو ہیں وہ حراست میں رہیں گے. اور کیا کوئی قید ہے کہ ریفرنس فائل ہو جائے اور پھر مقدمہ باقاعدہ چلنا شروع ہو؟ کیونکہ بہرحال ان کو انصاف ملنا جو ہے وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب یہ تمام الزامات ایک باقاعدہ مقدمے کی صورت میں عدالت میں داخل ہوں گے. تو اس کے لیے کوئی قید ہے کہ یہ ریفرنس کتنے عرصے میں فائل کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں، ریمانڈ جو ہے وہ 90 دن سے زیادہ تو نہیں ہوتا. 14 دن یا جو بھی عرصہ عدالت مناسب سمجھے ٹکڑیوں میں ریمانڈ دیا جاتا ہے. لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ عدالت 90 دن تک ریمانڈ دیتی رہے، کسی ملزم کو نیب کی تحویل میں رکھے. ہم نے دیکھا بہت سے مقدمات میں ریمانڈ نہیں دیا گیا 1 ماہ کے بعد، اور اس صورت میں جب جوڈیشل لاک اپ میں کوئی ملزم چلا جاتا ہے تو بیل کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. علیم خان صاحب کے کیس میں ہم نے دیکھا ایسا ہوا. دیگر بھی یقیناً کیس ہمارے سامنے ہیں. تو اب یہ صورتحال ہے سر دست کہ ریمانڈ کتنے عرصے کا عدالت دیتی ہے، کتنی بار دیتی ہے، کب ان کو جوڈیشل لاک اپ میں بھیجا جاتا ہے، اور کب وہ بیل کی سزا کرتے ہیں. اس میں ایک اور گرفتاری بیل ہوگی. وضاحت فرمائیے کہ جب جیسے گرفتار کیا گیا شاہد خاقان عباسی صاحب کو، تو ان کو باقاعدہ بتانا ضروری ہے کہ آپ کو اس الزام کے تحت گرفتار کیا گیا ہے. ان کو، ان کی فیملی کو یا ان کے اٹرنی کو یا کسی کو بھی یہ تو بالکل اسپیسیفک بتانا ہوگا نیب کو کہ اس الزام کے تحت آپ کو گرفتار کیا گیا. جی بالکل بتانا ہوگا، اور عدالت کو بھی بتانا ہوگا جس عدالت کے سامنے ان کو پیش کریں گے کہ کیوں ہم نے اس شخص کو گرفتار کیا ہے. تو یہ بات تو وضاحت سے سامنے آ جانی چاہیے کہ کیا انہوں نے کوئی مالی فائدہ اٹھایا ہے، کیا ان کو اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ کوئی پالیسی انہوں نے اپنائی تھی LNG کے حوالے سے، وہ اب موضوع نہیں سمجھی جا رہی، یا کسی قاعدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے. کیا ہر قاعدے، ہر رول کی خلاف ورزی ایک قابل گرفت جرم ہے جس کی سزا نیب کے قوانین کے تحت دی جانی چاہیے؟ یہ بڑے سوالات ہیں، اور یہ سوالات اس وقت ہمارے ملک کے انتظامی ڈھانچے اور نظام میں گردش کر رہے ہیں کہ کل کو کسی بھی فائل کو کھول کر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ فائل فلاں ڈیسک سے ہو کر فلاں ڈیسک تک چونکہ نہیں پہنچی اس لیے یہ ایک جرم ہے نیب کے تحت اور فائل چلانے والے کو سزا ہوگی. اصل معاملہ جو میں سمجھتا ہوں ہم جاننا چاہیں گے آپ اور میں کہ کیا نقصان ہے جو انہوں نے ملک کو اور قوم کو پہنچایا، اور کیا فائدہ ہے جو انہوں نے ذاتی طور پر یا کسی اپنے حواری کو پہنچایا. یہ اسیوم کر کے کہ ان کو LNG کے معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے. 2 معاملات ہیں LNG کے. ایک تو ہے جس میں کہ LNG ٹرمنل دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی ایک بہت ہی پرومیننٹ کارپوریٹ لیڈر ہے، وہ اس میں پارٹنر تھی جس نے وہ ٹرمنل بنایا، اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ 10 مہینے کے ریکارڈ ٹائم میں انہوں نے ٹرمنل بنایا، اور اس کے لیے بہت سارے اسٹرانگ آرگیومنٹ بھی موجود ہیں کہ وہ کیوں پاکستان کے لیے ایک بہترین سودا تھا. دوسرا معاملہ تھا قطر سے، جو ہم نے ایک لمبا کانٹریکٹ کیا تھا LNG کی خریداری کا، اس حوالے سے دوسرا پارٹنر جو تھا وہ قطر تھا. تو کیا یہ الزام جو ہے یہ محدود رہ سکتا ہے صرف شاہد خاقان عباسی صاحب پر، بغیر شامل کیے مثال کے طور پہ اینگرو کو یا قطر کو؟ اور پھر یہ تھوڑا سا سمجھنے کی میں کوشش کروں گا، کیونکہ اگر ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے تو یہ ایک ہیوج اس کے فال آؤٹ ہوں گے پاکستان پہ قطر کے حوالے سے بھی. اور آبویسلی اینگرو جو ہے وہ بہت رسپیکٹڈ اور بہت بڑی کمپنی ہے پاکستان کی. جی بالکل درست ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص پہ یک طرفہ کارروائی ہو اور اس پہ الزام لگے. اگر انہوں نے کچھ بدعنوانی کی ہے تو اس سے انہیں یا کسی اور کو فائدہ ہوا ہوگا. اگر یہ کہا جائے کہ اینگرو کا جو ٹرمنل لگا وہ بدعنوانی پر مبنی تھا تو پھر اس بدعنوانی کا فائدہ اینگرو نے اٹھایا ہوگا. پھر یہ اخذ کیا جائے گا کہ یہ ٹرمنل نہیں لگنا چاہیے تھا اور اس ٹرمنل کے لگ جانے کی وجہ سے جو منافع، جو فائدہ اینگرو کمپنی اٹھا رہی ہے وہ ناجائز ہے. تو ایسا تو ممکن نہیں ہوگا کہ آپ صرف وزیر کو پکڑ لیں
اور وہ شخص یا وہ کمپنی جس کے حوالے سے یہ الزام ہے کہ اس کو فائدہ پہنچایا گیا اس کو نہ پکڑیں. اسی طرح قطر کی حکومت کے ساتھ معاہدہ ہوا. اگر وہ معاہدہ بدعنوانی پر مبنی تھا, اگر وہ معاہدہ شفاف نہیں تھا, تو پھر ظاہر ہے سوالات اٹھیں گے قطر کی حکومت کے حوالے سے بھی. تو بالکل یہ یک طرفہ تو کارروائی نہیں ہو سکتی. آپ کو دکھانا پڑے گا کہ کس کو انہوں نے فائدہ پہنچایا جس سے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچا. اگر ایک طرف فائدہ ہے دوسری طرف نقصان ہے. لیکن کیا مثال کے طور پہ اس کو میں فردر ایجیٹیٹ کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ یہ کہا جائے کہ نااہلی تھی آپ کی, وہ آپ کے ساتھ ملے ہوئے نہیں تھے, لیکن آپ کے فیصلے کی وجہ سے حکومت پاکستان کو نقصان ہوا. رشوت نہیں دی تھی قطر نے آپ کو, رشوت نہیں دی تھی اینگرو نے آپ کو, لیکن آپ کی نااہلی تھی اور آپ نے یہ کیا ہے, اس سے ریاست پاکستان کو نقصان ہوا ہے. یہ کیس بنتا ہے؟ میں ایک بالکل مفروضے کی بات کر رہا ہوں. جی دیکھیں, یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے. ہمارے تمام جو سول سرونٹس ہیں ان کے ایفیشنسی اور ڈسپلنری رولز ہوتے ہیں. روز ACRA لکھی جاتی ہیں, اس میں لکھا جاتا ہے کہ فلاں افسر نے ایفیشنسی سے کم کام کیا یا جو توقع تھی اس نوعیت کا فیصلہ نہیں اٹھایا. لیکن یہ ایک دم جرم نہیں بن جاتا. ظاہر ہے کہ اگر آپ 100% ایفیشنسی سے ہر سرکاری افسر کام کرے تو خرچہ کم ہوگا, ملک کو فائدہ ہوگا. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر شخص 100% ایفیشنسی سے کام نہیں کرتا. اس کے بعد بعض فیصلے جو ہیں ان کے نتائج وہ نہیں مرتب ہوتے جو توقع ہوتی ہے, یا فیصلے ہو سکتا ہے ایک اور سوال کا میں جاننا چاہوں گا شاہد عباسی صاحب کے حوالے سے. سر یہ بتائیے گا کہ یہ کہا گیا ہے کہ ایک فیڈرل سیکرٹری ہیں, پیٹرولیم کے سیکرٹری سابق عابد سعید, وہ ان کے خلاف اپروور بن گئے ہیں. اس کیس میں اہمیت؟ جی دیکھیں, اپروور کے بارے میں دو باتیں. ایک تو ظاہر ہے کہ اگر اور کوئی گواہی نہ ہو تو پھر اپروور ڈھونڈا جاتا ہے جو یہ کہے گا پھر کہ انہوں نے کیا بدعنوانی کی, کس سے پیسے لیے, رشوت لی نہیں لی. جو دوسرا معاملہ ہے کہ ان کے فیصلے بہت اچھے نہیں تھے یا کوئی مختلف فیصلہ ہو سکتا تھا, وہ بذات خود تو جرم نہیں ہے. دوسری بات اپروور کے حوالے سے یہ یاد رہے کہ اپروور کی گواہی کو کمزور ترین گواہی سمجھا جاتا ہے. کہ ایک شخص جو 3-4 سال ایک حکومت کا حصہ رہے, اس کا معاون رہے, اس کے ساتھ کام کرتا رہے, وہ اچانک کہے کہ میرا اب ضمیر جاگ اٹھا ہے اور میں گواہی دینا چاہتا ہوں اپنے وزیر کے خلاف, تو اس کو بہت ہی ایک شک کی نگاہ سے ایسی گواہی کو دیکھا جائے گا. بہت شکریہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ہم چلتے ہیں تجزیے کی طرف اس پوری صورتحال کا, اور اس کے لیے اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے بہت ممتاز سینئر صحافی ہیں, کئی کتابوں کے مصنف ہیں, بین الاقوامی اخبارات میں لکھتے رہتے ہیں, جناب زاہد حسین. بہت شکریہ زاہد حسین صاحب. آپ بتائیے گا کہ عمران خان کا یہ سب سے بڑا عزم تھا, عوام سے ان کا وعدہ تھا کہ انہوں نے چھوڑنا کسی کو نہیں ہے. تو لگتا یہ ہے کہ اتنا زبردست طریقے سے اور اتنے سکسیسفلی اپنے وعدے پہ عمل تو شاید ہی کسی حکومت کے کسی بڑے رہنما نے کیا ہو جیسا کہ عمران خان نے اپنے اس وعدے پہ عمل کیا ہے. گو کہ وہ کہتے یہی ہیں کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور یہ گرفتاریاں وہ کر رہی ہیں اور حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں کامران, یہ تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, یہ احتساب نہیں ہے. دیکھیں احتساب جب ہوتا ہے تو اس میں قانون بھی ہونا چاہیے اور اس قانون کے تحت کارروائی ضرور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کرپشن بہت بڑا مسئلہ اس ملک کا ہے, لیکن جس طرح سے یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں تو وہ جو ہے وہ کوئی اس کے احتساب کا پہلو نظر نہیں آتا ہے, بلکہ یہ تھا ایک وچ ہنٹ کہہ سکتے ہیں. کیونکہ اب جس طرح سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں, جس طرح سے جو ہے خاص طور پہ اپوزیشن کے ان لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس سے جو حکومت سمجھتی ہے کہ ان کو شاید خطرہ ہوگا یا ان کی کوئی حیثیت ہے. بات یہی آتی ہے کہ دیکھیں نیب اگر ایک لحاظ سے جو آٹونمس باڈی ہے ہونا بھی چاہیے, لیکن تو اس میں جو ہے پھر حکومت کی طرف سے جو بار بار جو اعلان ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, اس کو نہیں چھوڑوں گا, اور اس کے بعد ہر روز جو ہے گورنمنٹ کے وزراء جو ہے پریس کانفرنس کر کے ان کے خلاف الزامات لگاتے ہیں, تو اس سے تو ایک بہت مشکوک ہو جاتا ہے کہ کیا جو ہے واقعی نیب جو ہے آٹونمس ہے یا نیب کو بھی جو ہے ایک ذریعہ استعمال کیا جا رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ اس پورے ماحول سے, اس تمام ایکشن سے عمران خان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کو, حکومت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں حکومت کو فائدہ تو میں خیال کوئی نہیں ہوگا الٹیمیٹلی. دیکھیں ملک کو جو ہے ایک لحاظ سے جو ہے ایک سیاسی طور پہ انسٹیبل ضرور کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب کی جو ہے یہ تمام, اس وقت دیکھیں ملک بہت سارے مسائل سے گزر رہا ہے. جو چیلنجز آج حکومت کو ہیں یا پاکستان کو ہیں اس سے پہلے ہمیں کم نظر آتے ہیں.
تھے. مطلب آج معاشی صورتحال پہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اور چیزیں بھی آتی ہیں. جب آپ ایک لحاظ سے جو ایک سیاست کو اس طرح سے استعمال کریں گے تو اس کا نتیجہ جو ہوگا خود آپ کی حکومت کو ایک نقصان پہنچے گا. سیاسی افراتفری میں کبھی بھی معاشی طور پہ ملک مستحکم نہیں ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ ریفارم کرنا چاہتے ہیں, اقتصادی معاشی صورتحال کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, لانگ ٹرم اسٹرکچر ریفارم کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اس قسم کی کارروائی ہوتی ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ اس ملک میں کون یہاں پہ انویسٹ کرے گا. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کرپشن نہیں ہوئی ہے, کرپشن یقیناً اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ بن کے آتا ہے, لیکن اس کو ایک لحاظ سے جو ہے اس کو قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے. ایک اس پہ یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ کسی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یا وچ ہنٹ ہو رہی ہے. میں خیال عمران خان صاحب کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. گویا آپ بالکل ڈویژن نہیں ہے آپ کے ذہن میں کہ یہ نیب کی کارروائی ہے, عمران خان کی کارروائی نہیں ہے. نیب اپنے پروسیجرز, اپنے جو ایس او پیز ہیں اس کے لحاظ سے کام کر رہا ہے, کیونکہ جتنی بھی آپ گفتگو کر رہے ہیں اور عام طور پہ میں یہ سنتا رہتا ہوں تو اس سے لگتا یہ ہے کہ جیسے نیب کے چیئرمین عمران خان ہی ہیں. دیکھیں کامران, یہ تو خود حکومت نے تاثر دیا ہے نا. جب آپ بار بار جو ہے عمران خان صاحب یہ تقریر کرتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑتا ہوں, جب آپ کے وزراء آ کے تمام الزامات لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عنقریب فلانا گرفتار ہو جائے گا یا فلانا گرفتار ہو جائے گا, تو خود بخود جو ہے یہ تاثر تو اور مستحکم ہوتا چلا جاتا ہے کہ نیب کیا بہت بڑا سوالیہ نشان بن کے آتا ہے تو ہے کہ اگر نیب کی کارروائی ہوتی ہے تو اس کو پھر یہ وزراء کو کہنے کا کیا حق تھا, یا نیب کو چاہیے تھا کہ اس کے خلاف کارروائی کرتے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ پہلے آپ جو ہیں گرفتار کرتے ہیں لوگوں کو, اس کے بعد ریفرنسز دائر کرتے ہیں, اس میں بھی عرصہ لگتا ہے. ایسے کتنے کیس یہاں پڑے ہوئے ہیں. ہدف کیا ہے اگر یہ سب کچھ عمران خان ہی اپنی منشا سے کرا رہے ہیں, یہ سب کچھ عمران خان کے اشارے پہ ہو رہا ہے, تو عمران خان کا یا پی ٹی آئی کی حکومت کا ہدف کیا ہے؟ کیا اس سے کیا وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیں تاثر تو یہی ملتا ہے کہ آپ جو ہیں آپ پوزیشن کو کمزور کریں گے, تاکہ جو دیکھیں عمران خان کی طرف سے یہ لگتا ہے یہ کہ جب مسائل ہوتے ہیں تو اس کی شاید ڈائیورٹ کرنے کا ایک طریقہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ آتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ حاصل یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے, جیسے آپ نے کہا کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کسی طور پہ بھی ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے یا جو ہے کارروائی کریں گے. اپنی جگہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں. اصل مسئلہ یہ بن کے آتا ہے کہ ایک عمران خان صاحب نے جو پہلے آپ تقریر کیا کرتے تھے, جب آپ کیمپین میں تھے, جب آپ اپوزیشن میں تھے, اس وقت کہا کرتے تھے کہ میں جو ہے اداروں کو مستحکم کروں گا. اصل میں اس سے ادارے تو مستحکم نہیں ہو رہے ہیں. اس سے تو آپ جب یہ تاثر پھیل جاتا ہے کہ جو ہے احتساب کے نام پہ وچ ہنٹ ہو رہا ہے, تو پھر اگر صحیح بھی ایک مقدمات ہوں گے تو لوگ اس کو مشکوک نظروں سے دیکھیں گے. شکریہ, بہت شکریہ جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد رخ کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے صدر, پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری, ان کے بزنس ایسوسیٹ دوست اومنی گروپ, ان کی جائیدادیں, ان کے اثاثے جو کہ ان کے نام پہ نہیں تھے. الزام یہ ہے کہ دراصل ان کے تھے مگر بے نامی تھے. اربوں, شاید سینکڑوں اربوں روپے کی اثاثے ہیں جو ایسے لوگوں کے ہاتھ کے نام پر ہیں جو کہ ان کو رکھنے کی سخت نہیں رکھتے ہیں. یہ سب اٹیچ کر لیے گئے ہیں. حکومت پاکستان کا, عمران خان کی حکومت کا ہدف یہ ہے کہ کیونکہ یہ لوگ ثابت نہیں کر سکتے ان کے اثاثے ہیں, زرداری اور اومنی گروپ کہتا ہے ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو یہ بحق سرکار ضبط کر لیے جائیں. یہ بھی بہت ہی دلچسپ کیس ہے اور شاہد خاقان عباسی سے یہ بالکل مختلف کیفیت ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سیاستدانوں کی مبینہ کرپشن کے خلاف جو اس وقت کارروائی ہو رہی ہے, اس میں ایک جانب ہم نے آپ کو دکھایا کہ شاہد خاقان عباسی کے خلاف جو آج ایکشن ہوا ہے, دوسری جانب جو ایکشن ہے اس کا براہ راست تعلق ہے سابق صدر آصف علی زرداری سے اور ان کے بزنس ایسوسیٹ قریبی دوست اومنی گروپ سے. اب حکومت نے ایسی جائیدادوں کی اثاثوں کی شناخت کی ہے جس کے بارے میں دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ دراصل آصف زرداری صاحب کی ہیں یا وہ اومنی گروپ سے ہوتی ہوئی آصف زرداری صاحب کی ہیں, مگر ان میں وہ نہ براہ راست آصف زرداری کے نام پر ہیں, نہ ہی وہ اے جی مجید, انور مجید یا اومنی گروپ کی کسی کمپنی کے نام پر ہیں. وہ یہ دراصل ان لوگوں کے نام پر ہیں جن کے پاس ان کو رکھنے کی سخت نہیں ہے, یا ان کمپنیز کے نام پر ہیں جن کے ڈائریکٹرز جو ہیں وہ دراصل ایک ان کے اپنے
ملازم ہیں اور ان کے پاس بھی ان کی سکت نہیں ہے، اور اس طرح سے سینکڑوں اربوں روپے کے یہ اثاثے جو ہیں وہ اٹیچ کر لیے گئے ہیں، اور اب اس کے بعد ان لوگوں سے جن کے نام پہ یہ اب اس وقت یہ اثاثے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ وہ ثابت کریں کہ وہ انہوں نے جائز آمدنی سے یا اپنی آمدنی سے یا اپنے کسی بینک اکاؤنٹ سے یہ تمام اثاثے بنائے ہیں، اس کا ریکارڈ پیش کر دیں، اس کا ثبوت پیش کر دیں، ورنہ یہ تمام اثاثے جن کا میں بتا دوں دوبارہ کہ ٹوٹل جو مالیت ہے سینکڑوں اربوں روپے کی ہے، وہ بحق سرکار ضبط ہو جائیں گے، اور یہ اگر باقی پورے کے پوری یہ چیز ہو جاتی ہے تو پاکستان کیا بلکہ اس خطے میں اس قسم کی کارروائی کی، اینٹی کرپشن کے خلاف سکسیسفل آپریشن کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ وہ اثاثے بے پناہ ہے، اور اس کی تفصیل وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر نے صرف چند روز قبل جاری کی تھی۔ پاک ویو اسٹاک اینڈ کیپٹل، الفا زولو کمپنی، پلازا انٹرپرائز، یہ تو ساری ہولڈنگ اور ٹریڈنگ کمپنیز تھی۔ پیراماؤنٹ بلڈرز، نیو ٹھٹا شوگر مل، باندی شوگر مل یہ سندھ میں ہے، روبیکان بلڈرز، ویسٹ پوائنٹ بلڈرز اینڈ ڈیولپمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ، سیراکام بلڈرز ایک اور کنسٹرکشن کمپنی ہے، پارتھنون، پارک ٹریک لمیٹڈ، وین گارڈ شوگر مل، سندری شوگر مل پرائیویٹ لمیٹڈ، پرنسٹن بلڈرز، ڈائمنڈ بلڈرز، سجاول اگرو فارم، بے نظیر آباد فیسلٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ، اورینٹ آٹوموٹیو انڈسٹریز، کراچی گیس کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ، باندی پاور جین کمپنی، ٹرائتھون ایل پی جی پرائیویٹ لمیٹڈ، اباسین انوائرمنٹ مینجمنٹ کمپنی، کوالٹی کنٹرول پرائیویٹ لمیٹڈ، وہاج ونڈ انرجی، ملیر ویئر ہاؤس، اومنی ویلفیئر فاؤنڈیشن، بیل پارک ٹریکٹرز، یہ 32 کمپنیز ہیں۔ کراچی کی پراپرٹیز ہیں، یہ بھی بے نامی پراپرٹیز ہیں۔ پلاٹ نمبر 18/2 سول لائنز کراچی، پلاٹ نمبر 126E1 سول لائنز کراچی، پلاٹ نمبر 122 بلاک 5 کلفٹن۔ تفصیل مزید بیان کی تھی جناب بیرسٹر شہزاد اکبر نے، لیکن ہم نے آپ کو ایک اس کا سیمپلنگ دی ہے۔ اس کے علاوہ جو پلاٹس بلاول ہاؤس کے اطراف میں ہیں جو کہ مختلف لوگوں سے خریدے گئے تھے، اس کی الگ کہانی ہے، وہ 1 درجن سے زائد ہیں، وہ بھی اب اٹیچ کر لیے گئے ہیں۔ پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کریں وفاقی کابینہ کے رکن میری ٹائم افیئرس کے وزیر ہیں سید علی زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ علی زیدی صاحب، یہ بتائیے گا یہ اثاثے بھی اٹیچ ہوئے ہیں، آگے ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے شہباز شریف صاحب کے بھی جو اثاثے فیملی کے وہ تو فریز ہو گئے ہیں، مگر یہ اٹیچمنٹ ہوئی ہے، یہ اب ہوگا کیا ان ایسٹس کے ساتھ؟ دیکھیں کامران بھائی، جب اٹیچ کر دے گی وہ بے نامی اتھارٹی اس کے بعد ہو جائیں گے، لیکن یہ ساری وہ پراپرٹیز جو لسٹ کل دی تھی شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس میں میرے ساتھ، یہ وہ لسٹ ہے جو بے نامی ہیں کمپنیز کی۔ دیکھیں 3 قسم کی بے نامی ہیں۔ بے نامی کیش جو بینک اکاؤنٹوں میں پڑا ہوتا ہے اور لوگوں نے اپنے بیچارے غریب سرونٹس ہوتے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں کھلوا کے رکھا لیتے ہیں لاکھوں اور کروڑوں روپے۔ بے نامی پراپرٹی اور بے نامی کمپنیاں۔ تو پریس کانفرنس کی تھی جس میں میں نے سمٹ بینک کا بتایا تھا، کیونکہ سمٹ بینک سے شروع اس لیے میں نے اپنی سپیچ میں بجٹ کی یہ کہا تھا اسپیکر صاحب کو کہ آپ مجھے سمٹ بینک کا بتا دیں مالک کون ہے، تو یا تو مجھ سے استعفیٰ لے لیں، کیونکہ وہ ہمیں پتہ تھا، کیونکہ جن صاحب کے نام پہ سمٹ بینک تھا وہ موریشیس کے اندر جو کمپنی تھی سرور انویسٹمنٹس ناصر لوتھا صاحب کی، انہوں نے تو لے کے ایفیڈیوٹ دے دیا ہے کہ یہ تو میرا بینک ہے ہی نہیں، میرا تو نام استعمال کیا گیا ہو۔ تو یہ مذاق پاکستان میں یہ ہے کہ یہ چھوٹی موٹی بے نامی نہیں ہے کہ جی گاڑی کسی کے نام پہ لے لی یا شاید گھر لے لیا کسی کے نام پہ، یا کوئی ٹریڈنگ کر لی، وہ ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو خاص طور پہ جو یہ بڑی انڈسٹریز ہیں، شوگر ہو گئی یا رائس ہو، یہ بیچ میں جو مڈل مین ہوتے ہیں ان کی وہ بے نامی ہوتی ہے ساری، یہ تو بینک کی بے نامی نکل آیا پاکستان میں۔ تو یہ اس طرح کا گیم ہے، تو بالکل کلیئر ہو جائیں کہ آپ بالکل جن کی بے نامی پراپرٹیز ملتی جائیں گی، خاص طور پہ پولیٹیشنز کی، وہ بائی دا وے ریسپیکٹیو، کیونکہ بڑے بڑے بزنس مین کی بھی ہیں، جس نے بھی ٹیکس چھپایا ہے، اس لیے ایمنسٹی دی تھی، جس نے بھی اثاثے چھپائیں وہ ساری بے نامی پراپرٹیز اب اٹیچ ہو جائیں۔ اچھا، اس میں اکثر جو پراپرٹیز، یہ ساری چیزیں ایک پہلے بھی کئی بار نام آ چکے ہیں، چیزیں سامنے بھی آ چکی ہیں، اس میں آپ کے نزدیک نئی معلومات کیا ہے؟ کیا چیز ایسی ہے جو کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ نئی چیزیں ان کا انکشاف ہوا ہے؟ دیکھیں بہت ساری معلومات، کیونکہ میں تو یہ ڈائریکٹلی ڈیل نہیں کر رہا، لیکن بہت ساری معلومات ایز اے فیڈرل منسٹر آپ کو بڑی ساری انفارمیشن آتی ہے۔ اب کچھ انفارمیشن میں آن ایئر آپ کو ابھی کامران بھائی بتانا نہیں چاہوں گا، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ
یہ آلموسٹ ویکلی نہیں بلکہ تو ڈیلی ایوری ہر تھرڈ فورتھ ڈے ہمیں پتہ چل گیا کون کون سی کمپنیاں ہیں اور کون کون سی پراپرٹیز ہیں کس کس کے اکاؤنٹ سے. یہ اٹیچ کرتے چلے جائیں گے ہم بے نامی اتھارٹی کے اندر. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جتنے گھر ہیں آگے پیچھے بلاول ہاؤس کے جو کہ زہر بلوچ اپنی JIT میں کہتا تھا کہ میں نے وہ فورس کر کے خریدے ہیں لوگوں سے, وہ کس کے نام پہ پراپرٹیاں ہوئی ہیں؟ آپ کے نزدیک جو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, آپ کے نزدیک سب سے زیادہ شاکنگ کیا چیزیں ہیں؟ کامران بھائی, میری نظر میں سب سے بڑی چونکا دینے والی بات تھی وہ یہ سمٹ بینک کا کیس تھا. بیکاز یہ اسٹیٹ بینک کے اس وقت کے گورنرز کیا سو رہے تھے, یہ ان کی ناک کے نیچے ہوا. مطلب بینکنگ میں تو سٹرکچرڈ فائنانس ہوتا ہے نا, یہ ہنڈی حوالے کا پیسہ تو بینکوں میں نہیں ہوتا. بینک کے اندر اگر کوئی کیپٹل انجیکشن کرتا ہے, کوئی ایکوٹی ڈالتا ہے, اس کی تو پوری ایک منی ٹریل ہوتی ہے, سٹرکچرڈ فائنانسنگ ہوتی ہے بالکل. اور یہ ایک بڑا خطرناک قسم کا تھا کہ اب یہ پتہ نہیں کدھر انہوں نے کیا ہوگا, کہاں. اگر یہ اسٹیٹ بینک کے نیچے یہ کام کر گیا اپنی حکومت میں. اچھا, اور دوسری بات بڑی انٹرسٹنگ ہے, جو یہ نواز شریف کی حکومت رہی ہے PMLN کی, ان کو پتہ تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے, یہ ساری چیزیں ان کی, اور یہ خاموش بیٹھ کے دیکھتے رہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیشہ سے کہ مکہ ہے. دوسری جو چونکا دینے والی سے زیادہ افسوسناک ہے, وہ جو آرٹیکل آیا ڈیلی میل میں, جو انگلینڈ کے اندر جو اخبار چھپا ہے, جس نے کہا کہ ڈیفٹ کی بھی جو پیسے آئے تھے اور اس میں کچھ ارتھکویک ریلیف فنڈ کے پیسے تھے, وہ بھی اس میں بھی جو ہے وہ بڑی چوری ہوئی ہے اور 2 نمبری ہوئی ہے. 16 پراپرٹیز ایسی ہیں جو کہ ایک صاحب جو کہ 18 گریڈ کے ڈائریکٹر تھے ایرا میں, ارتھکویک ریلیف اتھارٹی میں, انہوں نے اپنے نام پہ پیسے کھا کے رکھی ہوئی تھیں. اس میں اپارٹمنٹس ہیں, کوئی پینٹ ہاؤسز ہیں, کوئی لاہور میں زمینیں ہیں, کوئی مطلب آپ یہ سوچیں ہیں کہ اکراس وہ ادھر پورا پنجاب میں اور تھوڑا سا ایک آدھ زمین KPK میں بھی ہے اوپر پہاڑیوں کے اوپر مرگلا میں, کہ یہ پیسے جو ارتھکویک ریلیف کے لیے آئے تھے اس میں سے 18 گریڈ کا افسر جو ہے وہ پراپرٹی, اور اس نے پلی بارگین میں نے آپ کو واپس کی. تو یہ تو ہیں بے نامی پراپرٹیز. بے نامی کا مطلب یہ کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ میری ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی ان کی سکت نہیں ہے, لیکن یہ کیسے آپ ثابت کریں گے کہ یہ دراصل آصف زرداری کی ہے یا یہ اومنی گروپ کے AG مجید یا اومنی گروپ والوں کی یا انور مجید کی ہے؟ پورا لنک جو اومنی گروپ کا بنا ہوا ہے تو وہ تو پورا JIT نے کلین کر کے سامنے رکھ دیا. ہم نے تو پراپرٹی بے نامی پراپرٹی اٹیچ کی ہے نا, آٹومیٹکلی اگر ان کی ہوگی تو ان کو ابھی شیخیں نکل. اب جو بلاول ہاؤس کے اطراف گھر ہے, زہر بلوچ اپنی JIT میں لکھتا ہے کہ میں شوگر ملیں خریدی ہیں, میں نے ان کے لیے دھمکیاں دے کے شوگر مل کے مالکوں کو سستی اور کوڑیوں کے نام, تو وہ اس کی JIT میں بھی لکھا ہوا ہے. یہ پورا ایک نیکسس ہے, یہ مافیا کا نیکسس تھا جو اس ملک کے اوپر حاوی تھا, بلکہ حکومت کرتا تھا. اب وہ پکڑے گئے ہیں اور وہ جیسے جیسے آپ کو چین وہ کڑی سے کڑی ملے گی, پتہ چلے گا کہ یہ جا کے ادھر ہی ملتی ہیں ان کے ساتھ. بہت شکریہ علی زہری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وفاقی وزیر اور میری ٹائم افیئرز. اور اس موضوع پر کیونکہ بہت ہی دلچسپ چیز ہے, اس سے پہلے اس انداز سے پاکستان میں اینٹی کرپشن کی ایسی کارروائی نہیں ہوئی ہے, کیونکہ یہ بے نامی پراپرٹیز لوگ ظاہر کے پیسے کماتے تھے, رشوت کماتے تھے, رشوت رکھتے تھے, مگر وہ دوسرے ناموں پہ پراپرٹیز رکھ لیتے تھے, اثاثے بنا لیتے تھے. لیکن اب ایک بے نامی قانون آ گیا ہے اور اب یہ بے نامی قانون کے تحت ان پراپرٹیز کو اٹیچ کیا گیا ہے, اور جس کے بعد انہیں بحق سرکار ضبط کیا جا سکتا ہے. لیکن کیا واقعی یہ سب کچھ ہو جائے گا پاکستان میں, یہ ہم پوچھتے ہیں کرمنل لاز کے اور ان تمام ناب ریلیٹڈ ایشوز کے بہت ہی سینئر اور بہت ہی رسپیکٹڈ لائر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شوکت حیات. بہت شکریہ شوکت حیات صاحب, آپ نے پوری کہانی سنی ہے. پہلی بار باقاعدہ بے نامی لاز تو یہاں بن گئے تھے, وہ انیکٹ ہو گئے ہیں, ان پر اب ایکشن ہوا ہے, اور یہ ایک سیمپل کیس سامنے آیا ہے. اس کی بگننگ ہوئی ہے کہ یہ پراپرٹیز انہوں نے اٹیچ کی ہیں, بہت بڑی پراپرٹیز ہے, درجنوں پراپرٹیز ہے, اور انہوں نے اٹیچ کر کے جن کے نام پہ وہ ہے یا ان کمپنیز میں جو ڈائریکٹرز ہیں ان سے کہا ہے کہ آپ ثابت کر دیں کہ یہ آپ نے کیسے بنائی ہے اس لاء کے تحت. آپ کو یہ انٹرسٹنگ لگتا ہے پورا معاملہ؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر واقعی چلا یہ معاملات تو یہ باقاعدہ یہ بحق سرکار یہ جائیدادیں ضبط ہو سکتی ہیں؟ کامران بھائی بہت شکریہ, آپ نے درست فرمایا. اس سے پہلے بے نامی پراپرٹیز کے بارے میں نیب آرڈیننس 1999 موجود ہے, جس کے تحت بے نامی دار کے خلاف اگر ثابت ہو جائے کہ یہ پراپرٹی اس کے پاس جو ہے وہ کرائم پروسیڈ کی ہے,
اور وہ اس کا بے نامی دار ہے اور اس کا بینیفیشری کوئی اور ہے تو وہ بھی قابل سزا ہے اور اس کی سزا 14 سال تک ہے۔ اب جو قانون 2017 میں بے نامی ٹرانزیکشنز پروہیبیشن ایکٹ 2017 کے اندر انیکٹ ہوا ہے، اس کے تحت یہ ایک فل فلیج لا اسپیسیفکلی ود ریگارڈ ٹو دی بینامی پراپرٹیز ہے، جس کو وہ بینامی پراپرٹیز ہی ڈیل کرتی ہے، اور FBR نے مین ذمہ داری لی ہے کہ وہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو امپلیمنٹ کرائے گی، اور وہ اپنے لینڈ ریونیو جو آفیسرز ہیں سینئر آفیسر ان کو پروہیبیشن اس کو جو آفیسر بنائے گی پروہیبیشن آفیسر، وہ ان پراپرٹیز کو جن پہ شک ہے کہ یہ بینامی پراپرٹیز ہیں، اور اس کام کے لیے ابھی انعام بھی رکھا گیا ہے ایکٹ کے اندر، رولز کے اندر انعام رکھا گیا ہے کہ جو بتائے گا کہ یہ بینامی پراپرٹیز ہے اس کو انعام بھی دیا جائے گا، اور جو بھی بینامی پراپرٹی سامنے آئے گی اس کے تحت وہ میٹیریل اکٹھا کرے گا، شہادتیں اکٹھے کرے گا، اور جو بھی ڈاکومنٹ اسے ریکوائر ہیں وہ وہاں جا کے اس کو فل پاور حاصل ہے کہ وہ اسیس کرے، اس کو ایکوائر کرے، اور اس کے بعد اسی ایکٹ کے تحت بینامی ایکٹ جو ہے پراپرٹیز ایکٹ کے تحت 2017 ایک ایڈجوڈیکیشن باڈی ہے، ٹربیونل ہے، اس ٹربیونل میں یہ کیس پیش کیا جائے گا، اور اس میں پورا موقع دیا جائے گا بینامی دار کو اور بینیفیشری کو کہ وہ آ کے ثابت کریں کہ یہ پراپرٹی بینامی دار ہے یا نہیں ہے، اور تمام جو اپرچونٹی ملنے کے بعد فائنل اگر کوئی ججمنٹ فیصلہ آتا ہے اس میں جو بھی اگریڈ پارٹی ہے گورنمنٹ یا بینامی دار یا بینیفیشری، اس کے اوپر فردر ایک اپیلیٹ اتھارٹی ہے جو فیڈرل ٹربیونل ہے، اس کے پاس اپیل جائے گی، اور ان کیس اگر یہ فیڈرل ٹربیونل میں بھی کوئی پارٹی اگریڈ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ بھئی فیصلہ اس کے حق کے مطابق اور اس کے منشا کے مطابق نہیں ہے تو وہ ہائی کورٹ میں پریفر کر سکتی ہے، اور ابتدائی طور پر یہ جو پراپرٹیز ہے وہ اس کو اٹیچ کرے گی، اور لیکن قبضہ انہی کے پاس رہے گا جن کے قبضے میں موجود ہے۔ تو شوکت ہے صاحب، ہر لحاظ سے یہ ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ ایک لا، ایک رول آف لا ہے، کورس آف لا ہے جس سے چلنا ہے، اور ایک لمبا کورس آف لا ہے، لیکن آپ کا تجربہ بتاتا ہوگا، میرا بھی تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جتنے لوگ رشوت ستانی کرتے ہیں یہ اسی طرح سے پراپرٹیز بنا لیتے ہیں، اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں جس میں رکھ دیتے ہیں۔ پہلی بار ایک یہ قانون ایسا بن گیا ہے جس میں کہ جس کے نام پہ رکھا گیا ہے اس نے ثابت کرنا ہے کہ یہ اس کا ہے، اور یہ کہ اس نے اس کے جائز آمدنی سے اس کو بنایا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک مشکل کام ہوگا ایسے لوگوں کے لیے جو کہ یہ ثابت کریں گے کہ انہوں نے جائز، تو اس لیے اس کی کامیابی کے امکانات تو واضح ہیں۔ کامران صاحب بالکل، اس کی کامیابی کا دار و مدار مین ہے کہ انکوائری کتنی کمپیٹنسی سے ہوتی ہے، انویسٹیگیشن کتنی کمپیٹنسی سے ہونے کے بعد شہادتیں اکٹھی کیا جاتی ہیں، مٹیریل اکٹھا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ کورٹ میں ٹربیونل میں پروڈیوس کیا جاتا ہے اور اس کو ثابت کیا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب، شوکت حیات ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمر سے بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں آج کی ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، بہت الزام سامنے آیا۔ برطانیہ کے اخبار ڈیلی میل نے خبر لکھی تھی کہ برطانیہ کا ادارہ ڈیفڈ جو پنجاب میں اسسٹنس دیتا تھا، سپورٹ دیتا تھا، اس میں خود بدھ ہوئی ہے، رشوت ستانی ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب کی فیملی پہ الزامات لگے تھے۔ آج شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ وہ ڈیلی میل کے خلاف لندن میں کیس کریں گے اور وہاں کی عدالتوں میں ثابت کریں گے کہ الزام جھوٹا ہے، اور اگر وہ ثابت نہیں کر سکے تو وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے، سیاست چھوڑ دیں گے۔ ایک اچھا بولڈ انہوں نے یہ ایکشن لیا ہے اور یہ عزم کا اظہار کیا۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اتوار کو برطانیہ کے اخبار، لندن سے شائع ہونے والے اخبار ڈیلی میل نے ایک انویسٹیگیٹو سٹوری شائع کی تھی، سنسنی خیز سٹوری تھی، جس میں کہا یہ گیا تھا کہ برطانوی مالیاتی ادارے یا جو برطانیہ کی اسسٹنس کا ادارہ ہے، بین الاقوامی اسسٹنس کا ادارہ ڈیفڈ، اس کی امداد جو پاکستان میں ارتھ کویک کے دوران آئی تھی اس میں بڑے پیمانے پہ خود بدھ ہوئی تھی، وہ شہباز شریف صاحب کے خاندان سے منسلک لوگوں نے کی تھی۔ شہباز شریف صاحب اس میں براہ راست ملوث تھے، اور اس امداد کو خود بدھ کر کے اپنے اکاؤنٹس میں جمع کر لیا گیا تھا۔
بہت ہی سنگین الزامات، بہت ہی سنسنی خیز الزامات تھے جو کہ سامنے آئے تھے۔ اب اس حوالے سے شہباز شریف صاحب کا ایک بہت ٹھوس موقف سامنے آیا ہے اور ایک طرح سے بہت بولڈ انہوں نے آج پوزیشن لی ہے۔ انہوں نے آج باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ وہ ڈیلی میل کے خلاف لندن میں مقدمہ قائم کرنے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ عزت کا لائبل کیس وہ فائل کریں گے۔ برطانیہ میں اس حوالے سے قوانین بڑے مضبوط ہیں، اور اگر شہباز شریف صاحب نے ثابت کر دیا کہ ان پر جھوٹا الزام لگا ہے، جھوٹی خبر چھپی ہے، تو اس کے لیے ان کو ہرجانے کی رقم بھی ملے گی اور اخبار کو معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ اور برطانیہ اس لحاظ سے بہت ہی مضبوط وہاں پہ قانون موجود ہے اور ظاہر ہے کہ انصاف وہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے آج کہا ہے کہ وہ ڈیلی میل کے خلاف مقدمہ بھی لندن میں دائر کریں گے، اور اگر وہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ معصوم تھے یا ان کے خلاف سزا ہو جاتی ہے تو وہ سیاست سے بھی قرارہ کشی اختیار کریں گے۔ ایک بولڈ اناؤنسمنٹ ہے، پلیج ہے جو آج شہباز شریف صاحب نے دیا۔ الحمدللہ میں لندن کی عدالت میں جا رہا ہوں انشاءاللہ، الحمدللہ۔ دنیا جانتی ہے کہ وہاں پر ایک سسٹم ہے اور سسٹم کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ وہ پاکستان کے اندر رہ کر جو ہمیں تجربات ہوتے ہیں، دیکھیے نا کہ عمران خان ایسے میں نے نہیں کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں بڈیرا آ گیا ہے، یہاں پر تو وہ عدالتوں سے بھاگتا رہا، یہاں تک آج تک کسی عدالت میں آیا نہیں آیا، اور یہ پاکستان کو بدنام کرنے کا جو اتنی بڑی سازش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں اپنے دوستوں، ساتھیوں اور پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر پاکستان کی عزت کو ہم برطانیہ کی عدالت میں ریسٹور کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ میری بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور اگر برطانیہ کی عدالتوں میں خدا نہ خواستہ سزا اپنا فیصلہ میرے خلاف آیا تو میں پوری قوم سے معافی مانگ کر میں سیاست سے اپنا کنارہ کش ہوں گا اور ہر قسم کی سزا قبول کروں گا۔ اور اگر برطانیہ کی عدالتوں نے مجھے اس میں انہوں نے آنریبلی مجھے انہوں نے دے دیا ریلیف، تو پھر ان کی سزا جو ہے وہ قوم چنے گی، وہ قوم تجویز کرے گی انشاءاللہ۔ خبر چھپنے کے بعد یہ الزام سامنے آیا تھا کہ ڈیلی میل کی اور جس صحافی نے خبر لکھی اس کی بھرپور اعانت حکومت نے کی تھی، خاص طور پہ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی بیرسٹر شہزاد اکبر نے۔ آج جب شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس سامنے آئی اس کے فوراً بعد بیرسٹر شہزاد اکبر بھی میڈیا کے سامنے آئے اور انہوں نے دعویٰ کیا۔ آپ نے اپنی پوری پریس کانفرنس کے اندر کسی بھی ایک اسپیسیفک الزام کا ابھی تک جواب نہیں دیا۔ آپ کے اوپر کیس ہے منی لانڈرنگ کا۔ خدا کے لیے میں آپ سے التجا کرتا ہوں، لندن کی عدالت میں جا کے مقدمہ کریں میرے اوپر، لائبل کا مقدمہ کریں اگر اس سٹوری میں کچھ جھوٹ ہے تو، یا میری کسی پریس کانفرنس کے اندر میں نے آپ سے کوئی جھوٹ بولا ہو تو۔ ابھی آپ کہتے ہیں یہ وہاں سسٹم یہ ہے، وہاں سسٹم یہ ہے۔ میں اب آپ کو وجہ بتاتا ہوں آپ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ وہ سسٹم کے تحت ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے وکلا سے مشورہ کیا ہے، آپ کے وکیل نے معذرت کر لی ہے کہ کوئی کیس بنتا نہیں ہے، کیونکہ لائبل کے مقدمے میں آپ سب صحافی ہیں، آپ کو تو روز اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کی سٹوری سچی ہے تو کوئی آپ کے اوپر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اصل مسئلہ یہاں پہ یہ ہے۔ اور دوسرا، شہباز شریف صاحب آپ کے لیے میں ایک ہفتہ چھوڑے جا رہا ہوں، اگلے ہفتے میں مزید انکشافات کروں گا کہ آپ کے کون کون سے سیاسی ہواری آپ کے لیے منی لانڈرنگ اس موضوع میں بات کرتے ہیں لندن جائیں گے جہاں پر ہمارے بیورو چیف اظہر جاوید موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب، بتائیے گا کہ کیا لندن میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب کیا واقعی ایکٹیولی تیاری کر رہے ہیں یہ لائبل کا کیس فائل کرنے کے لیے ڈیلی میل کے خلاف، اور ڈیلی میل کی اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ جی کامران صاحب، بالکل جیسے آپ نے اپنے بیانیے میں اس ابتدائیے میں بھی یہی کہا کہ یہاں پہ لائبل لاز بہت سخت ہیں، اور اسی سٹوری میں اگر ہم دیکھیں تو شہباز شریف صاحب نے جو اعلان کیا وہ کافی حد تک انہوں نے یہاں جو مشورے کیے ہیں اپنے وکلاء کے ساتھ، اس کے بعد وہ اتنے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں۔ ہماری جو اطلاع ہے کہ ان کے جو وکیل ہیں سلمان بٹ صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے کم از کم 3 برطانیہ کے جو ٹاپ لائرز ہیں جو لائبل کے کیس دیکھتے ہیں ان کے ساتھ مشورے ہو چکے ہیں، لیکن یہ ایک اوور نائٹ پروسیس نہیں ہوتا، اس پروسیس کو ٹائم لگے گا۔ اس میں پروسیس کو جو وکلاء ہیں یہاں پر وہ پورا کیس سٹڈی کریں گے، کیس سٹڈی کرنے کے بعد وہ مشورہ جو ہے، باقاعدہ مشورہ جو ہے ان ریٹن، وہ اپنے کلائنٹ یعنی شہباز شریف صاحب کو دیں گے۔ اس کے بعد ایک پروسیس اور ہے کہ پہلے جو ڈیلی میل ہے اس کو ایک نوٹس دیا جائے گا
لائبل کا اس میں ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا, اور اگر 2 ویک کے اندر یا 4 ویک کا جو ٹائم دیں, اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو پھر کورٹ میں جا سکتے ہیں, لیکن کورٹ میں جانے سے پہلے یہ نوٹس دینا ضروری ہے. جہاں تک لائبل لاز کا تعلق ہے اور ڈیلی میل کی سٹوری کا تعلق ہے اور شہباز شریف صاحب کی تیاری کا تعلق ہے, تو یہاں پر ان کے جو پرسنل سیکرٹری رہے ہیں افضال بھٹی صاحب جب سی ایم پنجاب تھے, وہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. سلمان بٹ صاحب ہیں اور ان کی ملاقاتیں روز کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں. شہباز شریف صاحب کافی سیریس لگ رہے ہیں اس سارے معاملے میں, اور جو ہمارے مختلف وکلاء سے بھی بات ہوئی جو ڈیفیمیشن کا کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کیس کورٹ میں گیا تو ڈیلی میل کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں, کیونکہ انہوں نے جو زیادہ تر الزامات لگائے ہیں وہ پاکستانی حکام کی رپورٹس ہیں اور اس حوالے سے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک وہ یہاں پہ تو ایک لفظ پہ پکڑ ہوتی ہے. ہم نے کئی لائبل کیس کے جو کیسز جو ہیں وہ کور کیے ہیں, تو اس میں ایک لفظ پر اگر آپ کسی کو کرپشن کا صرف کہہ بھی دیں تو پھر آپ کو پورے پروف دینے پڑیں گے. تو یہ ایک بڑی لمبی قانونی جنگ ہے جو صرف اگلے 2-4 دن میں نہیں, اس میں مہینے لگ سکتے ہیں. بہت شکریہ جناب اظہر جاوید, لندن میں ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.